दोस्तों, तसव्वुफ की उस पाक दुनिया में आपका स्वागत है जहां वक्त, जगह और जिस्म की हदें मिट जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी रूहानी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने तसव्वुफ की दुनिया में मोहब्बत का एक नया फलक तय किया। ये कहानी है दो रूहों की, दो नूरों की, एक दिल्ली में नज़ीर ए इलाही और एक बगदाद में सुल्तान ए अवलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया और गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मुलाकात की वो दास्तान जिसे सुनकर आज भी अर्श हिल उठता है और दिल रूह की गहराइयों में उतर जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दिल्ली की सरजमीन पर सर्द हवाओं का आलम था। रात अपनी तन्हाई में हर शोर को निगल चुकी थी। चांदनी जमीन पर बिखरी थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सी मायूसी थी, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे हुए थे, लेकिन वो बैठना, वो तन्हाई, ये किसी आम इंसान की तन्हाई नहीं थी। वो इश्क ए इलाही की सजदा गाह बन चुकी थी। हजरत अपने सजदे में इतने गर्क थे कि उनकी आंखों से गिरते हुए आंसू उस मिट्टी को भी पाक कर रहे थे। दिल से निकली पुकार ऐसी थी जो जुबान पर नहीं थी, मगर हर्फ हर्फ में इल्तिजा थी। या अल्लाह, मुझे अपने वली का दीदार करा, मुझे वो रूहानी जज्बा अता फरमा जो सिर्फ तेरे महबूब औलियाओं को मिलता है। उस सजदे में वक़्त थम गया। फर्श से अर्श तक एक रूहानी इत्तिसाल हो गया। वो इश्क जो सिर्फ रूहों को ही नसीब होता है, आज एक वली की तलब में झलक रहा था। इस जुमले में बहुत गहरी रूहानियत छुपी है। जब कोई वली सजदे में होता है तो उसकी आंखें तो दुनिया से बंद हो जाती हैं, लेकिन उसकी रूह की आंखें खुल जाती हैं। यानी वो अब सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आलम में दाखिल हो चुके हैं। ये वो मुकाम है जिसे फना फी अल्लाह कहा जाता है, जब बंदा अपने वजूद को मिटाकर अल्लाह के नूर में खो जाता है। अब वो न दुनिया का है न वक्त का, सिर्फ इश्क और तलब का मुसाफिर बन जाता है। जब रूह रूहानी सफर पर निकलती है तो दुनियावी कायनात की सूरतें भी बदल जाती हैं। मिट्टी की दीवारें अब नूर से भर जाती हैं, यानी जो चीजें आम लोगों को बस दीवार लगती हैं, औलियाओं को उनमें नूर का जलवा नजर आता है। इसका मतलब यह है कि उस कमरे का माहौल अब महज एक कमरा नहीं रहा, वो एक रूहानी दरगाह, एक बरजकी मंजिल बन गया जहां से रूह अपनी उड़ान भर सकती है। यहां पर एक सांसों से भी महीन लहर की बात हो रही है जो दिल से उठी और पूरे जिस्म को रूहानी तौर पर रोशन कर गई। यानी अब रूह ने जिस्म से इजाजत ली और वो सफर के लिए तैयार हो गई। इसे तसव्वुफ की जबान में कहते हैं तजल्लियात का नुज़ूल। जब अल्लाह का नूर दिल पर उतरता है और वो बंदा इश्क की मंजिल पर रवाना हो जाता है, इसका मतलब है कि रूह ने जिस्म से खूबसूरत इजाजत ले ली। ये अल्लाह के खास बंदों को हासिल होता है कि उनका जिस्म वहीं रहता है, मगर रूह रूहानी जहान की सैर करती है। वो नाजुक सी चीज यानी रूह अब नूरी उड़ान भर रही है और उसकी रफ्तार, वो तो दुनिया की सारी साइंस, सारी समझ से आगे निकल चुकी है। वाह, सुभान अल्लाह। यहां उस रूहानी सफर को नूरी सवारी से तशबीह दी गई है। जैसे हजरत रसूल पाक के लिए बुर्राक का था, वैसे ही औलिया की रूहों के लिए अल्लाह ऐसे जरिए पैदा करता है जिनकी कोई भौतिक शक्ल नहीं होती, मगर उनकी रफ्तार और नूरानियत हर सोच से आगे होती है। ये सवारी न आंखों से देखी जा सकती है न हाथों से छुई। ये सवारी सिर्फ तलब
عشق اور اجازت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے اور طلب سچی، تو کوئی سرحد، کوئی وقت، کوئی زبان رکاوٹ نہیں بنتی۔ دلی سے بغداد یہ محض زمین کا فاصلہ نہیں تھا، یہ ایک عشق کا سفر تھا جس میں پاسپورٹ نہیں چاہیے، جہاں بات چیت لفظوں سے نہیں، نور سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہوں کہ اس ایک حصے میں تصوف کی پوری مثال چھپی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ سفر ہے جہاں روح چلتی ہے، جسم نہیں، جہاں ملاقات نظروں سے نہیں، نظروں کے پیچھے کے نور سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! ایسی داستانوں پر ہی تو چینل کا نام ہے نوٹ بک لائف۔ اس بغداد شریف کی ہے جہاں ہر رات ایک محفل انوار ہوتی تھی، وہ شہر جہاں اللہ کے نور سے زمین بھی چمکتی تھی اور دل بھی۔ اسی پاک شہر میں ایک نورانی کونا جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یعنی غوث پاک اپنے خاص مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ محفل ظاہر میں خاموش تھی، لیکن حقیقت میں وہاں دلوں کی بولیاں چل رہی تھیں۔ نہ گفتگو تھی، نہ زبانی کلام، مگر روحوں کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ ایک صوفیانہ سکون تھا جو ہر دل میں اتر رہا تھا۔ اسی نورانی فضا میں ایک لمحہ ایسا آیا جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ یوں لگے جیسے کسی اور عالم کی طرف ان کی نگاہیں مرتکز ہوں۔ مگر وہ دیکھ نہیں رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں جیسے حجاب وقت کو چیرتی چلی جا رہی تھیں دلی کی طرف۔ غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے ایک جملہ نکالا، کوئی روح، کوئی پاک دل یہاں کی طرف آ رہا ہے، اس کی طلب میں آگ ہے، اس کی روح میں عشق ہے۔ یہ لفظ کوئی معمولی بیان نہیں تھے، یہ الہام تھے، وہ روحانی اطلاع جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عام جائرین آ رہا ہے، بلکہ کوئی ایسا آ رہا ہے جس کی روح تپتی ہوئی تلاش میں ہے، جو اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہے کہ اس کے جسم کی سرحدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی روح تھی، جو اس وقت سجدے میں گر کر روحانی سفر پر نکل چکی تھی، دلی سے بغداد کی طرف۔ جب غوث پاک نے یہ بیان کیا تو ان کے تمام مرید حیرت اور خاموشی میں ڈوب گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ کوئی خیال یا وہم نہیں۔ جب غوث پاک کچھ محسوس کرتے ہیں تو وہ وقت کی گواہی نہیں، روحانی حقیقت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اس جملے میں ہوا کا ذکر تو ہے، مگر اصل میں یہ اشارہ ہے اس روحانی لہر کی طرف جو عام ہوا نہیں، بلکہ عشق الہی سے لبریز ایک پاک روح کے آگمن کی خبر دیتی ہے۔ بغداد کی فضا یعنی وہاں کی فزیکل اور اسپریچول انوائرمنٹ میں ایک تبدیلی آتی ہے، جیسے وقت تھم جاتا ہے، غیب سے کچھ اترتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روح غوث پاک کی بارگاہ میں داخل ہوئی۔ کوئی دعا نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف نظروں کا سلام اور دلوں کا سجدہ۔ یہاں پر جس داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ نہ لفظ ہیں، نہ زبان، بس نظریں ملتی ہیں اور روحوں کا ایک دوسرے کو سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ولیوں کی روحیں ملتی ہیں تو ان کا سلام قلب سے قلب تک پہنچتا ہے۔ یہاں نظروں کا سلام عزت اور روحانی پہچان کا اظہار ہے، اور دلوں کا سجدہ یعنی ایک دوسرے کی محبت اور الہی نور کو تسلیم کرنا۔ غوث پاک اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے لبوں پر مسکان تھی اور آنکھوں میں وہ نور جو کسی ولی کو دیکھ کر ہی آتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ
علیہ ہر وقت الہی تجلیوں میں رہتے تھے، مگر یہاں ایک خاص مسکان ہے، وہ مسکان جو محبوب روح کی آمد پر ہوتی ہے۔ ایک نظریہ بھی یہ ہے کہ ولی جب کسی دوسرے سچے ولی کو پہچانتا ہے تو دل سے ایک عشق روحانی کی لہر اٹھتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، آؤ نظام، بہت دیر کر دی آنے میں، ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے۔ یہ الفاظ ایک معمولی جملہ نہیں ہے، بہت دیر کر دی آنے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظام الدین اولیاء لیٹ تھے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اس روحانی ملاقات کی طلب غوث پاک کے دل میں بہت پہلے سے تھی۔ وہ راہ دیکھنا یعنی اسپریچول اینٹیسپیشن، انتظار تھا اس پاک روح کا جس سے ملنے کی دعا خود انہوں نے شاید کی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تصوف کی مراد تھی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ محض بول نہیں تھے، بلکہ تصوف کی منزلیں ان الفاظ میں سما گئیں۔ مراد یعنی دل کی وہ دعا جو قبول ہو جائے۔ یہ لمحہ تصوف کی اس مراد کی تکمیل تھی۔ یہ ملاقات نہیں تھی، یہ الہی قبولیت کا علامت تھی۔ جب دو ولی آپس میں ملتے ہیں، وہ بھی روحانی طور پر، تو یہ صرف ایک عام ملاقات نہیں ہوتی، یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے قرب کا انعام بخشا ہے۔ یہ ملن اللہ کی طرف سے اجازت شدہ اور مقبول ہے۔ غوث پاک نے حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کو سینے سے لگایا۔ اس لمحے میں نہ زمین رہی نہ آسمان، بس دو نور ایک دوسرے میں فنا ہو گئے۔ یہ سین تصوف کا شدھتم لمحہ ہے۔ سینے سے لگانا نہ صرف محبت کا اظہار ہے، بلکہ روح سے روح کا ولے فیوژن کیا ہے۔ دو نور ایک دوسرے میں فنا ہو گئے، یعنی یہ دو ولیوں کی روحیں اب دو نہیں رہیں، بلکہ ایک نور کی طرح ہو گئیں۔ فنا کا مطلب ہے اپنے وجود کو چھوڑ دینا، اور جب دو روحیں اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ملتی ہیں تو وہ الگ الگ نہیں رہ جاتی، ایک ہو جاتی ہیں۔ جب روح دلی لوٹ کر واپس اپنے جسم میں داخل ہوئی، یہ اس لمحے کی بات ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء کی روح جو روحانی سفر پر تھی، بغداد شریف سے واپس اپنے جسم میں لوٹتی ہے۔ یعنی ان کا جسم دلی میں رہا، لیکن ان کی روح ایک روحانی پرواز بھر چکی تھی، اور اب وہ لوٹ چکی تھی۔ اب وہ آنکھیں غوث پاک کے دیدار سے چمک چکی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی نظریں صرف دنیاوی چیزوں کو نہیں، بلکہ اس نور کو دیکھ چکی تھیں جو صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ غوث پاک کے دیدار کا اثر ان کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ یہ دیدار کوئی معمولی دیدار نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی روشنی تھی جو ان کی پوری ذات میں سما چکی تھی۔ آج میرا دل اس قدموں میں بیٹھا تھا جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ یہ جملہ بہت گہرائی رکھتا ہے۔ ولایت یعنی اللہ کے خاص دوست ہونے کی منزل، اور حضرت نظام الدین اولیاء یہ اظہار کر رہے ہیں کہ آج میری روح اس مقام پر پہنچی تھی جہاں سے ولایت کا اصل مطلب شروع ہوتا ہے، یعنی غوث پاک کی بارگاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی صحبت اور دیدار کے بعد ان کا دل اب ایک نیا مقام پا چکا تھا۔ وہ دل اب دنیاوی نہیں رہا۔ میرے سجدوں میں اب غوث پاک کی تسبیح شامل ہو چکی ہے، یعنی اب جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے میں صرف عبادت نہیں، بلکہ غوث پاک کی یاد، تسبیح اور روحانی اثر بھی شامل ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کے سجدے اب اور زیادہ نورانی ہو گئے ہیں۔ وہ سجدے اب صرف فرض نہیں رہے، بلکہ عشق کا اظہار بن گئے ہیں۔ اس روز کے بعد ان کی باتوں میں ایک نئی مٹھاس تھی۔ غوث پاک سے ملاقات کے بعد ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی، اس میں ایک عجیب سکون، محبت اور اثر ہوتا تھا، جیسے وہ باتیں کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ ایک روحانی دنیا کی آواز بن چکی ہوں۔
یعنی ان کی دی جانے والی تعلیم، اسپرچل ٹیچنگز میں اب غوث پاک کی تعلیمات کا رنگ اور اثر دکھنے لگا تھا، جیسے انہوں نے غوث پاک سے کچھ ایسا حاصل کیا ہو جو اب ہر لفظ میں، ہر نصیحت میں اتر آیا ہو، اور ان کی دعاؤں میں بغداد کی مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ یہ لائن بہت ہی شاعری بھری اور روحانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ میں مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، بلکہ ان کی دعاؤں میں اب بغداد شریف کے اولیاء، خاص کر غوث پاک کی تاثیر اور روحانیت شامل ہو گئی تھی۔ ان کی ہر دعا اب بغداد کے اس نوری سفر کی گواہی دیتی تھی۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔